अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का करम मैं ठीक हूँ। तो चलें गाइस, हम शुरू करते हैं नावल जानो तुम, एपिसोड 18 बाय मुंतहा चौहान। अगर हक महर अदा कर रहा हूँ तो अपना हक भी तो वसूल लूँ। उसकी शरबती आंखों में आंखें डाले वो मार भरे लहजे में बोला। उसकी बात सुनते इंशरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। ये गलत है। इंशरा झट से उसकी गोद से नीचे उतरी। यारम उसे बहकी निगाहों से देखता रहा। बीवी हो मेरी, अब निकाह में हो मेरे। फिर गलत कैसा? यारम अपनी जगह से उठा, उसके पास आया। लहजे में सर्दपन था, लेकिन ये निकाह ज़बरदस्ती हुआ है। इंशरा को कुछ समझ न आया कि क्या बोले, तो जो मुंह में आया बोल दिया। यारम इस्तज़ाहिया अंदाज में हंसा। सबके सामने तुमने हक महर की डिमांड करके बता दिया है कि कितनी ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है तुम्हारे साथ। उसे बाजू से पकड़ के अपनी जानब खींचा तो वो बुरी तरह सटपटा गई। मेरी इजाज़त के बिना तुम मुझे छू भी नहीं सकते, समझे तुम? इंशरा की आंखें नम हुई थी अपनी बेबसी पे, लेकिन वो निडर होके यारम की आंखों में आंखें डाले बोली थी। कुछ पल की खामोशी दोनों के बीच हायल हुई। तुम्हें छूने का कोई शौक़ भी नहीं? यारम शाह को अगले ही पल झटके से उसे छोड़ता बिस्तर पे धक्का दे चुका था। इंशरा ने खुद को संभालते मुड़ के एक दुखी नज़र से यारम को देखा। तुम? आवाज़ ना आए तुम्हारी। यारम एक पाँव बिस्तर पे रखे उस पे झुका था। तुम्हें क्या लगा तुमसे मोहब्बत में शादी की है मैंने? यारम की बात इंशरा के माथे पे बल पड़े। मजबूरी में की है, समझी तुम? यारम शाह गुस्से से कहता पीछे हटा। और वो मजबूरी क्या थी मिस्टर यारम शाह? इंशरा को उसकी बात पे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चोट पहुंची थी। मजबूरी तुम खुद हो। तुम्हारी वजह से मेरा सब बना बनाया खेल ख़राब हो गया। क्या ज़रूरत थी तुम्हें क्लब में आने की? यारम शाह उसकी जान पलटते बुरी तरह भटका था कि इंशरा सहम गई। मुझे अपने भाई के पहुंच गई। फिर तुम अपने भाई के तक खुद भी फंस गई और मुझे भी फंसा दिया। यारम सर झटका विंडो के पास जा खड़ा हुआ, जहाँ बाहर इस वक्त आंधी तूफान बरपा हुआ था। वही अंदर यारम के दिल में शोले दहक रहे थे। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। मैं कैसी मुश्किल का बायस बनी तुम्हारे लिए? इंशरा आंसू जब्त करते उसके पास आई। अपने लिए इतना बुरा सुन के उसका दिल दुखा था। थोड़ा वक्त गुजरने दो, पता चल जाएगा तुम्हें। यारम माथे पे बल डाले विंडो से हटता बाथरूम की जानब बढ़ा, जबकि इंशरा इस तूफ़ानी बारिश के नरम ठंडे कतरों को अपने ऊपर पड़ता महसूस करती। जी जान से कांपती थी, लेकिन दिल में दर्द की गहरी ठेस उठ रही थी। वो कर्ब की इंतहा पे थी। यारम ने उससे निकाह मोहब्बत में नहीं मजबूरी में किया था। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वो तो मोहब्बत का दम भरता था। आज कैसे वो बारिश के कतरों में आंसू कहीं छुप ही गए थे। लाज रख ली थी इस बारिश ने उसकी खुददारी की। समझता क्या है खुद को? ये मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं कौन सा उसके लिए मरी जा रही हूँ।
میں نے بھی یہ شادی مجبوری میں کی ہے۔ جس دن میرا مقصد پورا ہوا میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ خود کو تسلی دیتی وہ پلٹی تھی۔ یارم سگریٹ ہاتھ میں اٹھائے موبائل پہ کسی کو کال ملا رہا تھا۔ انشرا اس کی اکثر نظر انداز کرتی کبر سے اپنا ایک سمپل سا سوٹ نکالے باتھ روم میں گھسی تھی۔ ارحا جانے سے پہلے اس کی ضرورت کی تمام چیزیں یارم کے روم میں سیٹ کر کے گئی تھی۔ بہت ہی لمبا شاور لینے کے بعد وہ گیلے بالوں کے ساتھ باہر نکلی جہاں نائٹ لیمپ روشن تھا اور یارم سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ مطلب نو مور ڈسکشن۔ انشرا منہ بناتی بال سکھا کے بیٹھ کے دوسری جانب جا لیٹنے لگی کہ یارم نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ بستر پر لیٹنے کی ضرورت نہیں، سخت لہجے پہ کے الفاظ میں انشرا نے دانت کچکچا کے اسے دیکھا۔ بستر پہ نہ سوؤں تو کہاں جاؤں؟ دو بدو جواب دیا۔ سامنے کوچ ہے وہاں جا کے سو، آرام سے کہتے دوسری جانب کروٹ لی۔ مجھے کوچ پہ سونے کی عادت نہیں، اور ویسے بھی اب میں آپ کی بیوی ہوں، چاہے مجبوری کی ہی صحیح، میرا بھی آپ کی ہر چیز پہ پورا حق ہے۔ انشا غصے سے بولتی بستر پہ سیدھی ہو کے بیٹھتی، کمفرٹر کھول کے اپنے اوپر لیا۔ یارم نے اس کا لیٹنا محسوس کر لیا تھا۔ نفی میں سر جھٹکا۔ دھیان سے سونا، مجھے اپنا بستر شیئر کرنے کی عادت نہیں، کہیں تمہیں یہاں سونا بھاری نہ پڑ جائے۔ یارم کی دھمکی پہ انشا نے اس کی پشت پہ اسے گھورا۔ سیم ٹو یو مسٹر شرم شاہ، چبا چبا کے ایک لفظ کہتی وہ بھی اس کی طرف سے کروٹ بدل گئی تھی۔ آج دو دل نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے پاس ہوتے بھی ایک دوسرے سے دور ہی تھے۔ ان کی قسمت نے انہیں ملا دیا تھا، لیکن وہ اپنے پیار کو سمجھ کے بھی انجان بن رہے تھے۔ ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں، خوش نصیب ہے وہ جن کو ہے ملی یہ بہار زندگی میں۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 18 بائی منتہا چوہان۔ کیا بات ہے، آپ رات سے کچھ زیادہ پریشان لگ رہے ہیں۔ کنول نے ناشتے کی ٹیبل پہ آفتاب کو الجھا ہوا پایا تو پوچھ لیا۔ الجھا ہوا تو ہوں، ذیشان کی وجہ سے، پھر سوچ انداز میں بولے کنول، چونکی جبکہ سیڑھیاں اترتی ملکہ بھی اپنی جگہ تھمی۔ کیا ہوا ذیشان کو؟ ہونا کیا ہے، اپنی زمین کو اس گنڈے سلطان کے ساتھ مل کے ہتھیار رہا ہے، ناجائز قبضہ جما رہا ہے، جانتا بھی ہے وہ ہماری ہے۔ سب پیپرز ہیں ہمارے پاس، پھر بھی ناجائز قبضہ جما رہا ہے۔ آفتاب غصہ ہو رہا تھا۔ تو پھر؟ کنول نے ٹوڈی کے نیچے ہاتھ رکھے پوچھا۔ پھر کیا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ ذیشان پہ ایک زمین نہیں وار سکتے، آپ کے بیٹے کی جگہ ہے۔ کنول کی بات پہ آفتاب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بات زمین کی نہیں، وہ غلط بندے کے ہاتھوں چڑھ گیا ہے، سلطان اس کا استعمال کر رہا ہے میرے خلاف۔ وہ جانتا ہے وہ خود میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے ذیشان کو میرے سامنے کھڑا کیا۔ آفتاب کی بات پہ کنول مسکرائی۔
تو آپ ہینڈل کریں، آپ کا بیٹا ہے وہ بھی، کنول نے بہت پیار سے کہا۔ وہ کیسے؟ آفتاب نے ایک نظر سے دیکھا۔ اب سب کچھ میں بتاؤں؟ آخر آفتاب شیرخان بھی تو کسی مرض کی دوا ہے نا۔ کنول نے ایک آنکھ کو نم کی تو آفتاب سرنفی میں ہلاتا مسکرایا۔ آپ کا بیٹا دکھائی نہیں دے رہا؟ چائے کا سپ لیتے اپنی بیوی کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ گھر آتا ہی کب ہے؟ ان کو تو آپ کو پتہ ہے پولیس اسٹیشن ہوتا ہے۔ ہانی تھی تو رات کو گھر آ جایا کرتا تھا، اب جب سے دوسری بیوی لایا ہے ایک دن گھر نہیں آیا۔ کنول نے جوس گلاس میں ڈالتے دھیمے لہجے میں کہا۔ خیر بہت جلد یہ راز بھی کھل جائے گا، چھپا نہیں رہتا کچھ بھی زیادہ دیر۔ السلام علیکم۔ ملکہ قیامت پہ آفتاب اور کنول نے اسے دیکھا۔ آفتاب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ کیسی ہے میری پرنسس؟ آفتاب کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ ملکہ جواباً مسکرا دی۔ میں تو آپ کی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ آگے ایڈمیشن لے لے، اپنی پڑھائی پہ فوکس کرے۔ ہانی بھی تو پڑھ رہی ہے نا، اس طرح یہ بھی مصروف ہو جائے گی۔ کنول نے ملکہ کو دیکھتے کہا۔ ابھی آفتاب کوئی جواب دیتا کہ مین دروازہ کھولتے مونس اندر داخل ہوا۔ اس کی گود میں ہانی تھی۔ مونس ہانی کو باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کنول نے پریشانی سے آفتاب کو دیکھا جو غصے سے مونس کو دیکھ رہا تھا۔ وہیں رک جاؤ مونس، کیا حرکت ہے یہ؟ باپ کی آواز پہ وہ تھما، لیکن ان کی طرف دیکھا نہیں۔ ہانی اس کے گلے کے گرد باہیں ڈالے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو رات اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس ہی رکھ کے اب صبح واپس مینشن لایا تھا۔ اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بنا صرف اپنی چلا رہا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں مونس، اتارو ہانی کو نیچے۔ آفتاب کی کڑکدار آواز پہ مونس کے لب بھینچے۔ اس نے مزید کس کے ہانی کو خود سے لگایا۔ ہانی کا دل دھک سے رہ گیا۔ بابا، ہانی اب یہیں رہے گی خان مینشن میں، اسے میں اب کہیں نہیں جانے دوں گا، مونس نے قطعی انداز میں کہا۔ یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ آفتاب اپنا غصہ ضبط کرتے بولا۔ اپنی بیوی کا شوہر، اور جیسا ہانی کو دیکھتے جواب آیا۔ بھولو مت، ایک اور بیوی بھی تم نے اس گھر میں لائی ہوئی ہے۔ آفتاب کو اس کی رٹائی پہ غصہ آ رہا تھا، جس نے ابھی بھی ہانی کو باہوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ ہانی کو میں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا بابا پلیز، یہ یہیں رہے گی ہم سب کے ساتھ۔ اس نے اب کی بار باپ کو دیکھا۔ میں اسے روم میں لے جا رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھا۔ ہانی کو نیچے اتارو مونس خان۔ اب کی بار آواز کافی اونچی تھی۔ مونس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ باپ اپنے اور اپنی بیوی کے معاملے میں تو کس کو بولنے نہیں دیتا تھا، لیکن اولاد کے معاملے میں بولنا فرض سمجھتا تھا۔ مونس سنا تو نہیں بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کنول نے بات بگڑتی دیکھی تو بیچ میں بول پڑی۔ مونس نے ہانی کو نیچے اتارا، لیکن اس کا ہاتھ سختی سے تھامے رکھا۔ مما آپ دادی بننے والی ہیں۔ مونس کی بات ایک دم ہی سب کو چپ لگ گئی۔
کنول کے چہرے پہ خوشی کے بے شمار رنگ کھلے تھے۔ کیا سچ میں تم سچ کہہ رہے ہو؟ آفتاب کی طرف دیکھتے وہ چہکی تھی، فوراً آگے بڑھ کے ہانی کو گلے سے لگاتے اس کا ماتھا چوما۔ ہانی سر جھکائے گئی۔ اس طرح مونس سب کے سامنے اس کی پریگننسی کا بتائے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ کنول نے آفتاب سے پیسے لیتے ہانی کے سر سے وارے اور ملازمہ کو تھمائے۔ ہان، آج صدقے کے بکرے بھی لانے ہیں، میں نے صدقہ دینا ہے۔ عرصہ بعد ہان منچر میں خوشیاں آ رہی ہیں۔ کنول کی آنکھیں نم ہوئی۔ کچھ بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہانی سے پوچھ لیں وہ کیا چاہتی ہے، کیا وہ بھی یہیں رہنا چاہتی ہے۔ آفتاب شیرخان کی نظریں ہانی پہ تھی، جس کا جھکا سر اوپر اٹھا۔ مونس کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پہ سخت ہوئی۔ سب کی نظریں ہانی پہ تھی۔ جی، مختصر سا جواب دیتے ہیں۔ ہانی نے گہرا سانس لیا۔ پلیز ہانی، تم جو کہو گی ویسا کروں گا۔ میں ہان منچر کی طرف رو بھی نہیں کروں گا، لیکن تم مما کے ساتھ رہو گی، مما کے بنا نہیں، پلیز۔ اسے ریکویسٹ سمجھو یا حکم، لیکن تم ہان منچر میں رہو گی، پھر آپ وہاں میرے سامنے نہیں آئیں گے۔ ہانی نے اپنی شرط رکھی تھی، جسے مونس نے بنا ترد کے مان لیا تھا، اور اسی لیے ہانی نے ہان منچر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آفتاب شیرخان گہرا سانس بھرتے وہاں سے باہر نکل گئے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کے ہانی کو گلے سے لگایا اور مبارکباد دی۔ میں بہت خوش ہوں، پھوپھو بننے کی خوشی ہی الگ ہے یار۔ ملکہ سب کچھ بھول بھال ہانی کو گلے لگائے خوش ہو رہی تھی۔ کنول نے بھی مسکرا کے ان دونوں کو دیکھا۔ ملکہ، ہانی کو اپنے روم میں لے جاؤ، کنول نے مسکرا کے کہا۔ وہاں کیوں؟ یہ اپنے روم میں رہے گی، مونس فوراً بولا۔ ملکہ، کنول نے ملکہ کو اشارہ کیا تو وہ ہانی کو لیے روم کی جانب بڑھی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کے روم میں آلریڈی آپ کی دوسری بیوی موجود ہے۔ اب ایک میاں میں دو تلواریں تو رہ نہیں سکتی۔ کنول نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ مونس ماتھا مسلتا رہ گیا۔ مہک کو دوسرے روم میں شفٹ کر دے، مونس نے حل پیش کیا۔ کنول کچھ پل اسے گہری نظروں سے دیکھتی رہی۔ آپ اسے اس کے گھر والوں کے پاس شفٹ کر دیں تو زیادہ مناسب نہیں؟ سینے پہ بازو باندھے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ مما، مونس بے بسی میں بولا۔ دیکھو مونس، اس لڑکی سے تم نے نکاح کیا ہے، نکاح کے پیپرز بھی آئے ہیں ہمیں، لیکن نقلی پیپرز بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ تم بچہ لوگ سمجھتے ہو ماں باپ کو ایسے ہی الو بنا لیں گے تو غلط سمجھتے ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس لڑکی کا ٹاپک کلوز کرو، تاکہ میری بہو، میری ہانی ایک اچھا ماحول محسوس کرے اور ہمارا وارث اچھے ماحول میں اس دنیا میں قدم رکھے، سمجھے آپ؟ کنول اس کا اچھا خاصا پوسٹ مارٹم کرتی، ساتھ میں بانڈ کرتی آگے بڑھی۔ مما، مونس نے اسے پکارا تو وہ رکی۔ مما، آپ پلیز ہانی کا خیال رکھیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا، پرومس۔ مونس کے لہجے میں ہانی کے لیے ڈھیر فکر مندی تھی۔
کنول کو اپنے بیٹے پہ بہت پیار آیا۔ اس کے کندھے پہ تھپکی دیتی وہ اندر بڑھ گئی، جبکہ مہک سامنے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ میں اپنا کمرہ بدل لوں گی، جو مرضی کمرہ دے دے مجھے، کوئی مسئلہ نہیں، مہک جلدی سے بولی، جبکہ وہ مونس کو کچھ اور ہی کہنے آئی تھی۔ اس نے آج اس شخص کو خود کو فالو کرتے دیکھا تھا جس سے بچا کے مونس نے اسے اپنے گھر رکھا تھا۔ مہک ڈر گئی تھی، وہ جان گیا تھا کہ مہک کہاں ہے، اور مہک نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس گھر کے کسی فرد پہ کوئی آنچ آئے۔ مونس اسے بنا کچھ کہے گھر سے باہر نکل گیا۔ کبھی کبھی بیرونی چیزیں ہماری اندرونی زندگی پہ بہت بری طرح اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ مونس کا بھی یہی حال تھا۔ ناول جان اور تم، ایپیسوڈ 18 بائے منتہا جہان۔ انشرا کی آنکھ کھلی تو جیمز پرفیوم کی سورنگ خوشبو کان کی نتھوں سے ٹکرائی، ماتھے پہ دو بل پڑے۔ دھیرے سے آنکھیں کھولی تو وہ یارم کے سینے سے لگی تھی، اس کی بازو پہ سر رکھے لیٹی تھی۔ اپنا سر تھوڑا سا اوپر کیا تو اس کے لب یارم کی ٹولی کے ساتھ مس ہوئے۔ اس کی ہلکی ہلکی برائٹ نے انشرا کو میٹھی سی چبھن دی تو پورے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اگر ابھی یارم کا منہ نیچے کرتا تو دونوں کے چہروں میں ٹکراؤ ہوتا۔ انشرا نے اپنی سانس ہی روک لی۔ یارم کا ایک بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بے انتہا نزدیک تھے، اور نیند میں ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ جاگتے میں تو ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے درپے ہوتے۔ انشرا نے یارم کے چہرے پہ دیکھتے اس کا بازو اپنی کمر سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس کا بازو انشرا سے ہلایا تک نہ گیا۔ یا اللہ، کس چکی کا آٹا کھاتا ہے یہ، اتنا وزنی ہاتھ ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، تم کس چکی کا آٹا کھاتی ہو جو اس قدر نرم و نازک ہو۔ یارم نے اسے کھینچ کے مزید اپنی سینے میں بھینچا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ انشرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ یارم نے سر جھکا کے اس کا من موہا چہرہ دیکھا۔ دونوں کے لبوں میں انچ بھر کا فاصلہ تھا جسے طے کرنے کا دل دونوں کا چاہا، لیکن دونوں ہی طے کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ مجھے چھوڑیں، انشرا مزید نہ بول سکی۔ یارم نے اسے مزید خود کے ساتھ لگایا تو وہ مشکل خود کو اس کے چہرے کے ساتھ چہرہ ٹکرانے سے بچایا۔ دل کی دھڑکنوں نے پیٹ پکڑی، جبکہ یارم اس کا چہرہ دیکھتے محفوظ ہو رہا تھا۔ بہت تنگ کیا تھا اس نے یونیورسٹی میں یارم کو، اب بدلہ لینے کا وقت آیا تھا تو وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ انشرا تو کچھ بولنے کی قابل ہی نہ رہی تھی، گرفت سخت تھی، جبکہ اب کچھ بھی بولتی تو لب کے ساتھ لب مس ہوتے۔ ذرا سا اٹھائی تو اس کے نچلے لب سے انشرا کا گلائی لب ٹچ ہوا۔ انشرا اپنا سانس روک گئی تو دوسری طرف یارم کا بھی برا حال ہوا۔ وہ تو اسے تنگ کر رہا تھا، اس طرح سے قربت بڑھے گی اسے کہاں اندازہ تھا۔ جھٹ سے انشرا کو پیچھے کرتے وہ خود بھی پیچھے ہٹا۔ دونوں ہی گہرے سانس لیتے چھت کو دیکھنے لگے۔ دونوں ہی اپنے جذبات کو قابو میں کرتے ایک دوسرے سے چھپانا چاہ رہے تھے، اور دونوں ہی ایک دوسرے پہ عیاں ہوتے جا رہے تھے۔
محبت بھری اس گمگیر خاموشی کو یارم کے فون بھی آتی بیل نے توڑا۔ یارم فوراً بستر سے اٹھتا، دوسری جانب آیا جہاں انشرا لیٹی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھی، بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ دوسری جانب زاویہ تھا، ایک بھٹکی نظر انشرا پہ ڈالی۔ وہ بالکنی کی جانب بڑھتا، گلاس ڈور ہٹاتا، بالکنی میں چلا گیا۔ انشرا نے موقع غنیمت جانا اور فوراً سے اٹھتی واش روم کی جانب بھاگی۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 18 بائی منتہا چوہان۔ آپ کو احتیاط کی سخت ضرورت ہے مسز معاویہ، یہ بچوں کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر مونا کی بات سنتے معاویہ اور مینا دونوں چونکے۔ جی، آپ کے جڑواں بچے ہیں اور جڑواں بچوں میں کیئر کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ مینا اور معاویہ ایک پل کو گنگ رہ گئے۔ جڑواں بچوں کا سن کے تو دونوں ہی شوق میں چلی گئے تھے۔ ڈونٹ وری ڈاکٹر، میں خود خیال رکھوں گا، معاویہ نے بمشکل اپنی خوشی چھپاتے کہا، جبکہ مینا تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ معاویہ جڑواں بچے؟ مینا باہر آتے گھبرائے ہوئے بولی۔ کیوں گھبرا رہی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، معاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو مینا بھی اپنی گھبراہٹ چھپاتی مسکراتی آگے بڑھی کہ اسی پل ایک بائک بہت سپیڈ سے ان کی جانب بڑھی تھی اور اگلے ہی پل آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری دوست کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔